Assalamu alaikum. This is lecture 14 of Gender Issues in Psychology. As we said in the last lecture, today we'll be talking about gender typing and gender stereotyping. But before that, let's have a quick look at what we talked about in the last lecture and, in fact, the last 5 lectures. In the previous lectures, we have been talking about the various psychological approaches towards the understanding of gender. The concept of gender, the idea of gender differentiation, the concept of gender roles, and the phenomenon of gender differences as such. We talked about various theories like the biological theory, psychodynamic theory, behavioral approach or behavioral theory, social learning theory, cognitive theory, humanistic approach, and some of the recent approaches like the epigenetic systems theory or sociocultural theory and gender script theory. मुख्तलिफ theories में हमने देखा कि वो gender के तस्वुर को कैसे फ़र्क तरीके से देखते हैं, समझते हैं और बयान करते हैं. हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो gender को समझते हैं, देखते हैं, बयान करते हैं. आखिर वो gender से related क्या चीज़ें हैं जो कि लोग देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन. टुडे वील स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन दोज फैक्टर्स. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ऑब्वियस फैक्टर इन दिस रिगार्ड इज जेंडर टाइपिंग एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. आखिर हमें कैसे मालूम होता है कि ये प्रेजुडिस, ये रवैया, ये बिहेवियर, ये एक्शन जेंडर रिलेटेड है या नहीं? क्या महज इसके अंदर दो मुख्तलिफ सेक्सेस का या दो जेंडर्स का इन्वॉल्व होना ही काफी है या इससे बढ़ के भी कोई चीज इससे मुराद होगी? यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ किसी सिचुएशन में एक मर्द और एक औरत या चंद मर्द और चंद औरतों का मौजूद होना काफी नहीं है ये बताने के लिए कि ये एक जेंडर रिलेटेड सिचुएशन है. It involves other psychological factors. It involves other social variables as well. Gender stereotyping या gender typing ये commonly used terms हैं. Stereotypes का लफ्ज आप ज्यादा सुनते हैं. Typing अलग से आप इतना ज्यादा ऐसा सुना जाने वाला लफ्ज नहीं है. Gender stereotyping या typing बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ connotations में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर यूजुअली हम इनसे एक ही मुराद लेते हैं. स्टीरियोटाइपिंग से मुराद है कि किसी खास शख्स या गिरोह या फिरके या जेंडर के बारे में एक मखसूस तरह के ताल्लुकात और मखसूस तरह के अल्फाज, मखसूस तरह के तस्वुरात अपने जहन में कायम कर लेना और फिर उन्हीं के साथ वाबस्ता रहना. यानी मेकिंग आइडियाज, क्रिएटिंग आइडियाज, अडॉप्टिंग आइडियाज फ्रॉम अदर्स एंड देन स्टिकिंग टू दोज आइडियाज एज इफ they were realities, they were facts. Stereotypes can be facts and they may not be based upon facts. But first of all, let's have a look at what actually the word stereotyping and the word typing mean. Typing बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ का origin है type, यानी किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड करना. And when we are talking about gender typing, we are referring to division of people into gender-based types, that is males and females. Stereotyping's almost a similar word, but slightly different in the sense that the word stereo means conventional, जो कि fixed type of associations about people. यानी एक रिवायती तरीके से आइडियाज बना लेना और उनके ऊपर कायम रहना. टाइपिंग में सिर्फ हम उनको डिवाइड कर रहे हैं. स्टीरियोटाइपिंग में हम उसको बदलने पर तैयार नहीं है. दीज आर मोर इनफ्लेक्सिबल इन नेचर. हाउएवर, एज वी सेड, दीज टर्म्स आर एंड दे मे बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. लेकिन आज की इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले अच्छा होगा कि अगर हम अपने आप को सेंसिटाइज करें थोड़ा सा उन इश्यूज के बारे में जो कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड है, ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि स्टीरियोटाइप्स हैं क्या चीज, ये पैदा कैसे होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है और इनके क्या असरात हो सकते हैं. क्योंकि हम में से बहुत से लोग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के तस्वुर से वाकिफ हैं,
ہم جینڈر اسٹیریوٹائپ سے واقف ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو اس بات سے آگاہ ہوں گے یا اس بارے میں سینسیٹیو ہوں گے یا سینسیٹائز ہوں گے کہ ان اسٹیریوٹائپس کے کیا لانگ رینجنگ اور کیا شارٹ رینجنگ اثرات ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے لاتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں وہ سوال سن کے کیا جواب آتا ہے، کیا خیال آتا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. We will try to see as to how we try to find answers to these questions. 1. Are men and women the same in nature? اس سوال پہ آپ غور کیجئے. کیا مرد اور عورت فطرتاً یا بائی نیچر ایک سے ہیں؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نیچر سے کیا مراد ہے، بایولوجی یا سائیکالوجی؟ ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی طبیعت کے حساب سے، ان کی فطرت کے حساب سے، ان کی سوچ کے رنگ ڈھنگ کے حساب سے کیا مرد اور عورت ایک جیسے ہیں یا نہیں، عام طور پہ لوگ اس کا جواب دیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے مردوں اور عورتوں کو ایک سی سچویشنز میں ایک سے بہیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. Are men really more aggressive than women? Are women more sensitive than men? Are all women cowards and men brave? یہ کچھ وہ سوال ہیں جو عام طور پر عورتوں اور مردوں کے پائے جانے والے روایتی خیالات پر بیسڈ ہیں یا روایتی تصورات پر بیسڈ ہیں. کیا سبھی مرد بہادر ہوتے ہیں اور کوئی مرد بزدل نہیں ہوتا؟ اور کیا تمام عورتیں بزدل ہوتی ہیں؟ کوئی بھی عورت کبھی بہادر نہیں ہو سکتی؟ کیا صرف عورتیں ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں اور مردوں کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا؟ اور کیا مرد کبھی تکلیف میں نہیں آتے، صرف عورتیں ہی تکلیف کا شکار ہوتی ہیں؟ Again, these are the questions which contain the traditional, conventional stereotypes which are found not in just our culture, but they are found across cultures. اب کچھ اور طرح کے stereotypes ہیں، آپ ان سوالات کے جواب سوچنے کی کوشش کیجئے. Can men be good mothers? Can women be good pilots and men good housekeepers? Are all women subjected to violence by men alone and no man ever experiences violence of any sort by women? کیا مرد بھی ماں بن سکتا ہے؟ ماں سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے the ability to reproduce but taking care of the children. Can a man be a good mother? Can a man be a good housekeeper? Yes or no? And can a woman be a good fighter pilot? اور پھر اس سے آگے بھی جائیے. وائلنس کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور جینڈر وائلنس کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ عورت وائلنس کا شکار ہوتی ہے. ہاں، اگر ہم فیکٹس اور فگرس کو دیکھیں فرام اکراس دا کنٹریز، اکراس دا کانٹیننٹس، وی نو دیٹ مور ویمن آر سبجیکٹڈ ٹو وائلنس ایز کمپیئر ٹو مین. بٹ از دا وائلنس exercise against women is always exercised by men alone? کیا ایسا ہے کہ عورتوں پر کیا جانے والا تشدد صرف مرد ہی کرتے ہیں اور اس میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا؟ اور کیا ایسا ہے کہ دنیا بھر میں صرف عورتیں ہی، صرف خواتین ہی تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ کسی قسم کا وائلنس نہیں ہوتا یا کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی عورتوں کی جانب سے؟ اگر ہم روایتی قسم کے جواب دیں گے تو ہاں، ہم کہیں گے کہ عورت ہی زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے، عورت ہی زیادہ تشدد کا شکار ہوتی ہے اور مرد ہی ظلم کرنے والا ہے. جبکہ اگر ہم حقیقت کو دیکھیں اور ہم آبزرو کریں، ریسرچ فائنڈنگس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت پر کسی طرح کا وائلنس ہوتا ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی اور عورت کا ہاتھ شامل ہوتا ہے، یعنی مرد اکیلا ہی تشدد نہیں کرتا. ریزن یا کاز یا جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے. مگر یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا واقعتاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم اس وقت یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کچھ روایتی تصورات پائے جاتے ہیں اور وہ انہی پر قائم رہتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو بدلنے پر تیار نہیں ہوتے. No matter what your answer may be, they will reflect your past experiences, knowledge, and the impact of gender typing prevalent in our society. آپ ان سوالات کے جواب ہاں میں دیں یا نہ میں، ایک بات طے ہے، آپ کا جو بھی جواب ہوگا
آپ کے پاسٹ ایکسپیرئنس پہ بیسڈ ہوگا. یور پاسٹ ایکسپیرئنس ریگارڈنگ جینڈر رولس, یور پاسٹ ایکسپیرئنس with different genders, with men and with women, and your past experience and your knowledge of the gender stereotypes prevalent in our society. ہمارے معاشرے میں جو اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں ان سے ہمارے ایٹیٹیوڈ, ہماری سوچ یقیناً متاثر ہوتی ہے. یہ اسٹیریوٹائپس کیا یہ تمام کے تمام حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں یا خیالی یا محض کہیں سنی؟ ریسرچ فائنڈنگ اس کے بارے میں ہمیں مختلف انفارمیشن دیتی ہیں. کچھ اسٹیریوٹائپس ریالٹی بیسڈ ہے, کچھ ایگزیجریٹڈ ہے, کچھ پریجوڈس بیسڈ ہے, اور کچھ یوں ہی سالہ سال سے صدیوں سے چلنے والی روایتی کہانیاں اور روایات کے نتیجے میں پیدا ہوئی. The next question therefore is whether men and women are actually what they are thought to be, or is it the societal attribution of certain traits to a certain sex. تو پچھلے تمام سوالات جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر ان کا جواب تلاش کرنے کے بعد اگر ہم کچھ کوشش کریں تو ہمارے سامنے اصل سوال یہ آئے گا کہ مردوں اور عورتوں کو جس طرح کا سمجھا جاتا ہے, ان سے جو توقعات وابستہ کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ جو روایات ایسوسیٹ کی جاتی ہیں, جو کیریکٹرسٹکس ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, کیا وہ سچ مچ ویسے ہی ہیں یا یہ سوسائٹل ایٹیٹیوڈس ہیں, معاشرے کے رویے ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی. کچھ صورتوں میں اس کا جواب ہاں ہے, کچھ صورتوں میں نہ. یعنی کچھ صورتوں میں ہاں واقعی سوسائٹل ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے اور ایٹریبیوشنس کی وجہ سے ایسا ہوا, اور کچھ صورتوں میں در حقیقت ان میں اختلافات تھے, ان میں فرق پایا جاتا تھا جس کی بنا پر وہ مختلف ثابت ہوئے اور مختلف سمجھے گئے. مثلاً ہم تمام معاشروں میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ٹاکٹیو کہا جاتا ہے, باتونی کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ تم تو عورتوں کی طرح باتونی ہو. ایمپیریکل ریسرچ فائنڈنگ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ باتیں مرد زیادہ کرتے ہیں. جو الفاظ اور جتنی دیر کے لیے وہ بولتے ہیں مرد زیادہ دیر کے لیے بولتے ہیں, عورتیں کم بولتی ہیں. ہاں انداز مختلف ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین کا انداز یا ان کا طریقہ زیادہ نمایاں ہو, اتنا زیادہ دھیما نہ ہو جیسا کہ مرد کا ہوتا ہے. گو کہ یہاں دھیمے سے مراد والیوم نہیں ہے, دھیمے سے مراد ہے انداز کی, لہجے کی بات نہیں ہو رہی, آواز کی اونچائی کی بات نہیں ہو رہی. Sex typing is the process of categorizing men and women on the basis of certain traits. For example, women are thought to be sensitive, weak, dependent, and men are associated with the traits of adventurousness and determination in most cultures. جیسا کہ ہم نے کہا تھا, سیکس ٹائپنگ سے مراد ہے کہ سیکس کی بیسس پہ لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کرنا, اور اسٹیریوٹائپ سے مراد ہے کہ اسی تقسیم کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کچھ کیریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس وابستہ کر لینا, جیسے کہ عورتوں کو کمزور سمجھنا, فریل سمجھنا, نازک سمجھنا, بیوٹی کانشیس سمجھنا, اور مردوں کو اسٹرانگ سمجھنا, سوبر سمجھنا, سیریس مائنڈیڈ سمجھنا, ڈٹرمنیشن کا مالک سمجھنا. ان میں سے کچھ چیزیں روایتی طور پر تمام معاشروں میں تصور کی جاتی ہیں اور ان پہ یقین کیا جاتا ہے, اور جب ہم ان چیزوں پر یقین کریں گے اور یہ رویے اور یہ تصورات ہمارے ذہن میں موجود ہوں گے تو خود بخود یہ ہمارے رویوں کو متاثر کریں گے, اور جب ہمارے رویے متاثر ہوں گے تو ہمارا بیہیویئر خود بخود متاثر ہوگا towards the other gender. The terms gender and sex are used interchangeably. The word sex refers to the biological differences between men and women, whereas gender bears a socio-psychological connotation. عام طور پہ جب ہم اس ڈسکشن میں آگے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ جینڈر اور سیکس کو لوگ انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں. سیکس کی جگہ جینڈر کہہ دیتے ہیں, جینڈر کی جگہ سیکس.
زیادہ تر جگہوں پر اس سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اس سے ایک ہی مراد لیتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی ٹیکنیکل ڈسکشن کر رہے ہوں یا ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوں تو تب ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جینڈر سے مراد ہے ایک سائیکولوجیکل سوشل چیز, ایک تصور, ایک پرسپشن, جبکہ سیکس سے مراد ہے بایولوجیکل ڈفرینسز. مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, یہ ایک سیکس ڈفرینس ہے. جینڈر سے مراد ہے وہ کوالٹیز, وہ ایٹریبیوٹس, وہ خصوصیات, وہ تصورات جو عورتوں سے اور مردوں سے الگ الگ وابستہ ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اسٹیریوٹائپس ہے کیا چیز, اسٹیریوٹائپنگ اور ٹائپنگ کس طرح سے اپنا رول ادا کرتی ہے, کس طرح سے اس کی فارمیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کے اثرات انسان کی نفسیات پر بہت عرصے تک قائم رہتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف سیکس ٹائپنگ. Development of sex typing starts with sex identity, that is a sense of being male or female. Mostly children acquire this identity at the age of 3 years. Sex identity کی development کے ساتھ ہی sex typing کا آغاز ہوتا ہے. Sex identity سے مراد ہے کہ بچوں کو یہ پہچاننا کہ وہ میل ہے یا فیمیل. Usually 3 برس کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ بچے زیادہ جلدی سینسٹائز ہو جاتے ہیں اس بارے میں, کچھ تھوڑا سے دیر سے, لیکن اس سے مراد تھوڑی سی دیر سے مراد یہ نہیں کہ کچھ برسوں بعد. بٹ یوزلی اٹ از اراؤنڈ 3 years of age. اگر آپ کو یہاں پر کولبرگ کی تھیوری یاد ہو اور اس سے ریلیٹڈ دوسری تھیوریز, تو آپ کو جینڈر کانسٹنسی کا اور جینڈر کنسسٹنسی کا کانسیپٹ یاد آئے گا. چھوٹے بچے میں یہ شناخت تو موجود ہوتی ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل, اور یہ چیز جلدی اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ خیال کہ دوسرے لوگ بھی میل ہیں اور فیمیل ہے, اور میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی اور جینڈر ایز سچ از اے پرماننٹ کانسیپٹ, دس ڈیولپس اے بٹ لیٹر. چھوٹے بچوں کے ذہن میں پرماننس کا کانسیپٹ یوں بھی موجود نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم بہت چھوٹے بچوں کی بات کریں, 2-3 برس کے بچوں کی اور اس سے کم عمر کے بچوں کی. اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں جو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اگر وہ اپنے بستر پر ہیں یا اپنی کاٹ میں ہیں, ان کے ہاتھ سے اگر کوئی کھلونا چھوٹ کے نیچے گر جائے تو چند لمحے روتے ہیں, اس کے بعد رونا چپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ کھلونا بھول جاتا ہے. بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دا کانسیپٹ آف پرماننس ایز یٹ. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی چیز جب سامنے نہیں ہوتی, آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے, اس وقت بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. فار دیم اونلی دوز تھنگز ایگزسٹ وچ ایگزسٹ ان فرنٹ آف دیم. اب یہ پرماننس کا کانسیپٹ اور جینڈر کانسٹنسی کا کانسیپٹ جو ہے 5 سے 7 برس تک اس میں لگ سکتے ہیں, لیکن یہ احساس, یہ فیلنگ اور یہ پہچان کہ میل اور فیمیل ڈفرینٹ ہیں اور میں میل ہوں یا فیمیل, یہ بچے میں 3 برس کی عمر میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارلی چائلڈہڈ میں اور تبدیلیاں بھی اور ڈیولپمنٹس بھی ہوتی جاتی ہیں. ان ارلی چائلڈہڈ ڈفرینسز ان پیپلز اپیئرنس, ہیئر اسٹائلس, clothes and preferred toys form a basis of a child's concept of sex identity. In later childhood, sex stereotypes are learned through imitation and observational learning. بچے کی زندگی کے بالکل ابتدائی برسوں میں, بچے کی جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کے زمانے میں اپیرنس جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بچہ دوسروں کی اپیرنس کے تحت یہ پہچان کرتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت. ان کے لباس کو دیکھتے ہوئے, ان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھتے ہوئے, ان کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے بچہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اور اسی حوالے سے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے. لیکن اگلے کچھ برسوں میں یہ چیز زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے. صرف اپیرنس یا کسی شخص کی ظاہری صورت یا اس کے ہیئر اسٹائل یا اس کے کپڑوں کے انداز کو دیکھ کر بچہ یہ اندازہ نہیں لگاتا, بلکہ اب کچھ اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز بھی اس کے اس سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹا بچہ بہت کانکریٹ لیول پر جینڈر کی پہچان کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اس سے بڑا بچہ ایبسٹریکٹ لیول کی چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ میل رولز ہے اور یہ فیمیل رولز. جہاں تک ہیئر اسٹائلز کی بات ابھی ہم کر رہے تھے, اس کا تذکرہ ہم یوں ہی نہیں کر رہے. کچھ ریسرچز کے دوران یہ دیکھا گیا کہ جب چھوٹے بچوں کو ڈرائنگز بنانے کے لیے دی گئی
اور ان سے کہا گیا کہ میل فگر ڈرا کریں یا فیمیل فگر ڈرا کریں یا اپنے امی ابو کو ڈرا کریں یا بہن بھائیوں کو ڈرا کریں, تو ایک چیز ان کی ان ڈرائنگس میں بہت نمایاں آتی, ہیئر اسٹائل. آپ بھی اگر چھوٹے بچوں کی ڈرائنگ دیکھیں, ان سے کہیں کہ لڑکی یا لڑکا بنائے اور اس کو آپ کمپیئر کریں گے تو باقی چیزوں میں آپ کو زیادہ فرق دکھائی نہیں دے گا, بٹ their ہیئر اسٹائلس ول آلویز بی ڈفرنٹ. ایسا شاید ہی آپ کو کبھی دکھائی دے کہ بچیاں یا بچے عورت کی یا فیمیل فگر کی ڈرائنگ کرتے ہوئے اس کے بعد لڑکوں جیسے بنائے. They would always draw a female with a feminine hairstyle and a male with a masculine hairstyle. Children's gender identity is influenced by other people's behavior and the expression of their attitudes and feelings. At around the age of 5, children can associate certain traits with genders, like perceiving men as brave or seeing women as weak. A 5-year-old can separate tools or things used by both men and women. 5 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے اپنی اس جینڈر ڈفرینشیشن کو خاصا ریفائن کر چکے ہوتے ہیں. ان کو عادات و اطوار کا احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے, ان کو جینڈر رولز اور رسپانسبلٹی کا پتہ لگ چکا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اب یہ جانتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں کہ کون سے کام مردوں کے کرنے کے ہیں اور کون سے کام عورتوں کے کرنے کے. ٹوائز کو وہ سیپریٹ کر سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے ٹوائز ہیں یا لڑکوں کے ٹوائز ہیں. اسی طرح سے کیریکٹرسٹکس کو, رسپانسبلٹیز کو, ٹولس کو جو میلز استعمال کرتے ہیں اور جو فیمیلز استعمال کرتے ہیں, ان کو نٹنگ کی سلائیاں بچے جانتے ہیں کہ یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں, اور پیچکس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ مردوں کے استعمال کرنے کی چیز ہے. سائیکالوجسٹ نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ جینڈر ٹائپس کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں اور بچے کس طرح سے اپنی جینڈر آئیڈینٹی بناتے ہیں اور اس کا احساس پیدا کرتے ہیں, کئی طریقوں سے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. بنیادی طور پر ہمارے پاس 2 طرح کی اپروچز ہیں جو کہ ڈسکرائب کرتی ہیں بچوں کے اس رویے کو اور ڈیولپمنٹ کے اس پہلو کو. ماڈلز آف دا ڈیولپمنٹ آف جینڈر اسٹیریوٹائپس. 1. Gender characteristics like physical appearance or gender-biased activities are learned in earlier childhood as they do not involve abstract concepts. پہلے ماڈل کے مطابق اپیرنس کے لحاظ سے اور جینڈر اسٹیریوٹائپس جو دوسری ڈیولپ ہوتی ہیں لوگوں کی کیریکٹرسٹکس کے حساب سے, وہ بچپن میں جلدی پیدا ہو جاتی ہیں, جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ بچے اس زمانے میں کانکریٹ لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, اور محض اپیرنس کی بنیاد پر اور لوگوں کے ظاہری رویے کی بنیاد پر پیدا ہونے والی اسٹیریوٹائپس اور ٹائپنگ جو ہے چھوٹے بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پرسنالٹی ٹریٹس اباؤٹ ایکٹیویٹیز اینڈ آکوپیشنز آر ڈیولپڈ ان لیٹر چائلڈہڈ بیکاز دے نیڈ پرسیپچوئل ویریشنز. جبکہ پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں اور لوگوں کی اندرونی سوچ اور ان کے ایموشنس کے بارے میں پیدا ہونے والی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ کچھ برسوں کے بعد پیدا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کانکریٹ لیول پر پرسیپشن کام نہیں کر رہی اور سوچ کام نہیں کر رہی, بلکہ اس میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ایبسٹریکٹ لاجک شامل ہے. اس لیے وہ تھوڑی سی دیر سے ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں شروع میں ظاہری اپیرنس اور ہیئر اسٹائل اور ڈریس کی بنیاد پر لوگوں کو مرد یا عورت سمجھتے ہیں, اور ان کے خیال میں اگر کوئی شخص کپڑے تبدیل کر لے اور لمبے بالوں کی وگ لگا لے تو وہ لڑکا نہیں لڑکی بن جائے گا. چھوٹے بچے ایسا سمجھتے ہیں, لیکن 5-7 برس کے بچے ایسا نہیں سمجھتے. یہ تو تھا پہلا ماڈل. دوسرا ماڈل اس بارے میں کیا کہتا ہے. 2. The presence of cues and gender biased activities leads to an understanding of personality traits or stereotypes in earlier childhood. دوسرے ماڈل کے مطابق اس میں ہم بہت زیادہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی بات کریں اور کانکریٹ تھنکنگ کی. دوسرے ماڈل کے مطابق بچے کے ماحول میں ایسے کیوز پائے جاتے ہیں, اس طرح کی جینڈر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اس طرح کے جینڈر بائز بیہیویئرز پائے جاتے ہیں کہ بچے کو ان سے کیوز ملتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اشارے تو اس کی سوچ کو ایک خاص شکل دیتے ہیں. انہی کیوز کی بنیاد پر بچے کے ذہن میں اسٹیریوٹائپس بنتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ جب بار بار دہرائی جاتی ہیں تو پختہ ہوتی جاتی ہیں.
Gender stereotypes are broad categories that reflect our beliefs about males and females. Gender stereotype سے مراد وہ broad categories ہیں جس کے مطابق ہم پرسیو کرتے ہیں عورتوں کو اور آدمیوں کو. جینڈر اسٹیریوٹائپس ایک ٹرم ہے لیکن آپ نے اسٹیریوٹائپس کا لفظ پہلے بھی سنا ہوگا. اسٹیریوٹائپس کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم جینڈر اسٹیریوٹائپس کہیں گے تو یہ میل اور فیمیل کے بارے میں ہوں گے. اسٹیریوٹائپ سے مراد ہے کہ ایک خاص طرح کے مخصوص طرح کے پہلے سے بنے ہوئے آئیڈیاز کو اپنا لینا اور اسی کو سچ سمجھنا اور اسی کے مطابق اپنے باقی ایکشنز کرنا. پیرنٹس, پیئر گروپ, اسکول اینڈ کلچرل نارمس آر امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف سیکس ٹائپنگ. وہ تمام لوگ, وہ تمام ادارے, وہ تمام چیزیں جو کہ ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہے, بچے کی سوشلائزیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, وہی تمام کے تمام جینڈر اسٹیریوٹائپس کی فارمیشن میں اور پھر ان کی ایسوسیشن میں اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. پیرنٹس ہوں, فیملی کے اور لوگ ہوں, تعلیمی ادارے ہوں, میس میڈیا ہو, لٹریچر ہو, بچے جو پڑھتے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ جو کہ ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں, یہ تمام کے تمام جینڈر اسٹیریوٹائپس کی فارمیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بچہ اسٹیریوٹائپس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. اسٹیریوٹائپس ایک طرح کی پریجوڈسز ہیں دیٹ کین بی نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو. صرف عمر بڑھنے کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ماحول میں پائے جانے والے لوگ اور دیگر عوامل بچے کے ذہن پر تھوڑا تھوڑا اثر ڈالتے رہتے ہیں اور یوں بچہ ان سے وہ اسٹیریوٹائپس سیکھتا جاتا ہے. Gender stereotypes are beliefs about the typical characteristics and behaviors of men and women. Gender stereotypes refer to the typical ideas about men and women. But we should remember one thing. Gender stereotypes or stereotypes in general, they are not restricted to any particular region of the world or any particular society in the world. Gender stereotyping is a universal phenomenon. یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی جینڈر اسٹیریوٹائپس نہیں ہے, جہاں عورت کو کمزور اور سینسٹیو یا مرد کو بہادر اور مضبوط نہ سمجھا جاتا ہو. عام طور پر تمام معاشروں میں جینڈر اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں اور یہ ایک کلچرل فینومینن ہے. کلچرل فینومینن اس لحاظ سے کہ اسٹیریوٹائپس, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے پاس پیدائشی طور پر موجود ہو. اسٹیریوٹائپس ڈیولپ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ وی لرن اسٹیریوٹائپس فرام ادر پیپل. اٹس اے پارٹ آف آور سوشلائزیشن پروسیس. اینڈ وین وی سے دیٹ اٹ از اے کلچرل فینومینن, it means that stereotypes and gender stereotypes may vary from one culture to another. If two cultures have two different types of values, two different types of roles associated with men and women, then the stereotypes found in those cultures may also be different. Therefore, we can say that it's a cultural phenomenon. Some stereotypes are culture specific, whereas most are universal. یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ گو اسٹیریوٹائپس ایک یونیورسل فینومینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کلچرل فینومینن بھی ہے, لیکن زیادہ تر جینڈر اسٹیریوٹائپس یونیورسلی ایک ہے اور کچھ اسٹیریوٹائپس ایسی ہیں جو کلچر اسپیسیفک ہے, یعنی کچھ کلچرز میں پائی جاتی ہیں, کچھ میں نہیں پائی جاتی, لیکن زیادہ تر اسٹیریوٹائپس عام طور پر یونیورسلی تمام کلچرز میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ مرد بہادر ہوتے ہیں, عورتیں باتونی ہوتی ہیں, عورتیں زیادہ اچھا کھانا بنا سکتی ہیں, عورتیں جلدی رو دیتی ہیں. یہ تمام کی تمام اسٹیریوٹائپس وہ ہیں جو اکثر معاشروں میں موجود ہیں. A stereotype can be thought of as a schema about members of an identifiable group. Stereotypes are based upon, depict and strengthen already held prejudices. Stereotypes, خواہ وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس ہوں یا کسی اور طرح کی اسٹیریوٹائپس, بنیادی طور پر معاشرے کے کسی خاص گروپ
ایک خاص طرح کے لوگوں کے متعلق ہوتی ہیں. یعنی اسٹیریوٹائپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی خصوصیات کے بارے میں آپ نے کوئی ایڈجیکٹو استعمال کیا تو وہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. ایسا نہیں ہے. اسٹیریوٹائپس فکس ہوتی ہیں, خاص طرح کے لوگوں کے لیے خاص طرح کی کیریکٹرسٹکس سمجھی جاتی ہیں, اور پھر اس کو لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ بناتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو تبدیل نہیں کرتے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جلا بخشتے جاتے ہیں. وہ جب ایک خاص گروپ کو ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ایک خاص طرح کی پریجوڈس کا اظہار کرنا ہوگا تو اس وقت وہ اسٹیریوٹائپس استعمال ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ پریجوڈسز نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں اور پازیٹیو بھی. چنانچہ جب آپ اپنے گروپ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ پازیٹیو اسٹیریوٹائپس استعمال کر رہے ہوں گے, اور جب آپ ایک دوسرے گروپ کے بارے میں بات کریں گے تو نیگیٹو اسٹیریوٹائپس. اور یہاں پہ ہم کن دو گروپس کی بات کر رہے ہیں, میل اور فیمیل کی. چنانچہ جو اسٹیریوٹائپس میلز عورتوں کے بارے میں استعمال کریں گے وہ تھوڑی سی نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ ہوں گی, اور جو مردوں کے بارے میں استعمال کریں گے ان کی کانوٹیشن یا ان کا مفہوم یا ان کا اشارہ پازیٹیو ہوگا ٹورڈز مین. When people hold stereotypes about others, they do not see them as individuals in their own right, but in the light of preformed beliefs. When you see a person, a woman for example, about whom you hold a stereotype, your relevant stereotype schema is activated. Gender stereotypes یا stereotypes in general ایک طرح کا mental schema ہے جس میں چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں اور اپنی ایک خاص شکل اختیار کرتا جاتا ہے. جب ہم دوسرے گروپ کے بارے میں اسٹیریوٹائپس رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ جینڈر اسکیما اس کے مطابق آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اسکیما میں ہم جانتے ہیں کہ ایک آئیڈیا سے ریلیٹڈ بہت سے دیگر آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں. سو جب آپ عورت کی بات کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ ساری ایٹریبیوٹس آپ کے ذہن میں آ جائیں گے, یا اگر آپ عورت سے ریلیٹڈ کسی اسٹیریوٹائپ کا ذکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا کہ یہاں پر فیمیل مراد ہے. The activation of gender schema is automatic like most other schema. جس طرح سے cognitive theory کے مطابق اور gender schema theory کے مطابق باقی ساری تمام چیزیں اپنا آپریشن کرتی ہیں, باقی تمام طرح کی کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے ہیں, اسی طرح سے جینڈر رولز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے جینڈر اسٹیریوٹائپس بھی پیدا ہوتی ہیں. اسٹیریوٹائپس ایک ایسا لفظ ہے جو شاید کچھ عرصہ پہلے, کچھ عرصے سے یہاں مراد ہے بے شمار دہائیاں, یہ لفظ عام طور پر سوشل سائنسز میں استعمال نہیں ہوتا تھا. والٹر لپمن واز the first person to use this term. He was basically associated with the occupation of printing and publishing and journalism. Walter Lippmann, a journalist, was the first one to use the term stereotype in the social sciences context. He described stereotype as pictures in our head. Lippmann کے مطابق stereotype سے مراد یہ تھی کہ ایسے تصور یا ایسے امیجز جو ایک شخص کے ذہن میں پائے جاتے ہیں, یعنی ایک فکس پکچر. آپ نے ایک چیز کا نام لیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں وہ پکچر آ گئی. آپ نے میل کا نام لیا, اس کے ساتھ ایک وابستہ اسٹیریوٹائپ آپ کے دماغ میں آ گئی. فیمیل کا ذکر کیا, وہ تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی. بچے کا نام لیا یا بچے کا ذکر کیا تو ذہن میں بچے سے ریلیٹڈ ایک امیج آ گیا. جینڈر اسکیما تھیوری والے لوگوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہی امیج جو ہے ان کی جینڈر اسکیما کا اظہار ہے. اینی وے, والٹر لپمن واز the first one to use the term stereotypes into social sciences, the term which originally belonged to the profession of printing and publishing. لپمن کے خیال میں stereotypes by nature negative ہوتی ہیں, اور مقصد اسٹیریوٹائپس کا یہ ہے کہ اس گروپ کو فائدہ پہنچایا جائے جو کہ ڈومیننٹ ہے, اور ڈومیننٹ گروپ جو ہے اسٹیریوٹائپس کو استعمال کرتا ہے دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے. سو اسٹیریوٹائپس آر آلویز ان فیور آف دا اسٹرانگر گروپ اینڈ دے آر اگینسٹ دا ویکر گروپ. سو all the good qualities and characteristics are associated with the stronger group and all the
bad or negative or weaker qualities are associated with the weaker group. Racism and sexism are the two main contexts in which stereotypes are mostly used, held, and applied. Stereotypes not only affect people's interpersonal and intergroup relations and networking, they also affect one's perception of one's own abilities as well as status as members of a society. दो areas जिसमें stereotyping का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो दो एरियाज जिनमें स्टीरियोटाइप्स बजाते खुद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वो हैं रेसिज्म एंड सेक्सिज्म. रेसिज्म में जहां पर एक रेस का दूसरी रेस के साथ मुवाजना हो रहा है, मुकाबला हो रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और रिवायती तौर पर वो ऐसा करते आ रहे हैं और उनकी ट्रेडिशन में ये चीज शामिल है, तो वहां पर बहुत सी स्टीरियोटाइप्स एक दूसरे की मुखालिफत में बना ली जाती हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है बारहा. इसी तरह से सेक्सिज्म में दोनों जेंडर्स या दोनों सेक्सेस एक दूसरे के लिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स रखती हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा था स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, गो कि आमतौर पर इनका इस्तेमाल नेगेटिव मकसद के लिए ही होता है. Some commonly held gender stereotypes. Stereotypes are primarily negative in nature. That is, usually negative characteristics are attributed to certain sections of the population. But they can always be positive in nature. Negative stereotypes are attached to the outgroup, and positive stereotypes are associated with the in-group. Stereotypes अगर पॉजिटिव होंगी तो वो होंगी towards the in-group. In-group से मुराद है वो group to which we feel that we belong. This is the group that we refer to as us or we. या वो group जिसको हम कहते हैं हम लोग. तो आप अक्सर और आउट ग्रुप से मुराद है वो और दे और देम या वो लोग जिनको हम कहते हैं कि उन लोगों. आपने अक्सर गौर किया होगा हम किसी दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, या ये सिर्फ उनके यहाँ होता है, हम तो ऐसा नहीं करते. सो वी डू ऑल द गुड थिंग्स एंड दे डू ऑल द बैड थिंग्स. सेम इज द केस विद स्टीरियोटाइप्स. Stereotypes, if they are positive in nature, they are associated with our group, with us. And if they are negative in nature, they are the attributes of the other people, the out group. बुनियाद stereotypes की है लोगों का belief system, cultural values, उनकी ideology और इसके साथ साथ उनके माजी के तजर्बात भी. कुछ सोसाइटीज में पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे दो नेशंस के दरमियान, दो सेक्स के दरमियान, दोनों जेंडर्स के दरमियान, कि उनकी बुनियाद पर कुछ स्टीरियोटाइप्स बन जाती हैं. ये स्टीरियोटाइप्स वो हैं जो उनके एक्सपीरियंस को डिपिक्ट कर रही हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को जाहिर कर रही हैं, जिसका मतलब है कि खासी हद तक रियलिटी बेस्ड भी हो सकती हैं. इफ द सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, then most positive attributes will be attached to males. Such attributes portray men as more capable, able and strong as compared to women. So अगर society या मुआशरा male dominated होगा तो उसमें ज्यादा positive stereotypes मर्दों के साथ वाबस्ता होंगे और जो negative stereotypes हैं वो औरतों के साथ associated होंगे. दूसरी जानिब अगर एक एगालिटेरियन सोसाइटी है जिसमें मर्द और खवातीन दोनों एक बराबर की हैसियत रखते हैं तो उसमें दोनों के साथ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अटैच हो सकती है. लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि काफी बड़ी रिसर्चेस जिनमें क्रॉस कल्चरल डेटा इकट्ठा किया गया, वहां पे ये देखा गया कि चंद बुनियादी स्टीरियोटाइप्स तमाम ही कल्चर्स में पाई जाती हैं और शायद ऐसा कोई ही कल्चर होगा जिसमें वो स्टीरियोटाइप्स उस फॉर्म में नहीं है. आइए देखते हैं कुछ कॉमनली हेल्ड स्टीरियोटाइप्स क्या हैं. आप अपनी
اسکرین پہ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کو وہ اسٹیریوٹائپس دکھائی ہیں. آپ کو ہم یہ دکھائیں گے کہ کچھ اسٹیریوٹائپس جو میل ریلیٹڈ ہیں وہ کیا ہیں, فیمیل ریلیٹڈ کیا ہیں, اور کس فیکلٹی سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی ان کی فزکس سے ریلیٹڈ ہیں, بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی مینٹل ایبلٹی کے ساتھ یا انٹلیکٹ کے ساتھ یا کسی اور اسکل کے ساتھ. یو کین سی دا فیکلٹی, میل اسٹیریوٹائپس اینڈ فیمیل اسٹیریوٹائپس in the top row. Biological or physiological stereotypes: men are seen as strong, powerful, never tired, and energetic. Biologically speaking, females are stereotyped as weak, frail, dainty, and charming. So, جیسا کہ آپ نے دیکھا, biological اور physiological میک اپ کے حساب سے عورتوں کو نازک سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے, زیادہ ان کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہے, جبکہ مردوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہیں, بہت اسٹرانگ ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. اسی طرح سے ایموشنز کے معاملے میں بھی خاص طرح کی اسٹیریوٹائپس مردوں اور عورتوں سے وابستہ ہیں. ایموشنز: مین آر کنسیڈرڈ اسٹیبل, دے نیور کرائی, کین ہولڈ ایموشنز, دے آر اگریسو, serious, brave, and unemotional. Women are gentle, soft-hearted, cry soon, cannot hold emotion, sensitive, emotional, sentimental, and fearful. تو مردوں کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو بڑی اچھی طرح سے سنبھال سکتے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے روتے نہیں ہیں, جذباتی نہیں ہوتے, جبکہ عورتیں جذباتی ہو جاتی ہیں, بہت جلدی رو پڑتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان پہ کسی ایسے معاملے میں زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ جس میں ان کے ایموشنز انوالوڈ ہوں. یوں تو ہم یہ بحث تھوڑی سی دیر کے بعد کریں گے اور اپنے آئندہ لیکچرز میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. یہاں آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آیا ہوگا, اور اگر آپ نے نہیں سوچا تو اب سوچئے کہ اگر ہم مخصوص طرح کے لوگوں کے بارے میں مخصوص طرح کی سوچ بنا لیں گے, خاص طرح کی اسٹیریوٹائپس کو بنا لیں گے اور پھر اس کے ساتھ اسٹک کریں گے, تو اس کا نتیجہ اس شخص کے ذہن پر کیا ہوگا جس شخص کو ہمیشہ سے یہ بتایا گیا کہ تم کمزور ہو, تم کسی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور تم میں کوئی بھی مشکل کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. آف کورس اٹ ہیز اٹس ویری سیریس ریپریکشنز, لیکن ہم اس کے بارے میں تھوڑے عرصے میں بات کریں گے. فیکلٹی آف انٹیلیجنس اینڈ کوگنیشن: میل اسٹیریوٹائپس: intelligent, wise, makes decision, clear thinking, and logical. Female stereotypes: dreamy, less capable. یعنی مردوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کریٹو بھی ہیں, امیجنیٹو بھی ہیں, بہت بڑے کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں, لیکن عورتیں صرف خواب دیکھتی ہیں اور صرف نان سیریس ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو انفارمیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ جو اسٹیریوٹائپس ان کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کسی ایک معاشرے سے نہیں لیے گئے. یہ خاص طور پہ یہ وہ اسٹیریوٹائپس ہیں جو ویسٹرن سوسائٹیز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور پریولنٹ ہیں. فیکلٹی آف ایٹیٹیوڈ: میل اسٹیریوٹائپس: assertive, courageous, active, adventurous, and responsible. Female stereotypes: dependent, submissive, superstitious, talkative, curious, and irresponsible. So again, in their attitude also, we see that all the weaker and less desirable stereotypes are attached to females, whereas all the strengths are attached to the male gender. Similarities in stereotypes across cultures. In a 25-nation study, a core set of descriptors was identified. These descriptors were consistently used to describe men and women in these cultures. The male descriptors included active, adventurous, ambitious, determined, disorderly, logical, stern, and wise, and a number of others.
The female descriptors included affected, affectionate, charming, dreamy, gentle, mild, talkative, weak and a number of others. So ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی کراس کلچرل اسٹڈی جس کے اندر 25 ممالک سے ڈیٹا لیا گیا, 25 مختلف طرح کی سوسائٹی سے ڈیٹا لیا گیا اور ان کی جینڈر اسٹیریوٹائپس کو کمپیئر کیا گیا, تو معلوم ہوا کہ جو بیسک اور بنیادی اسٹیریوٹائپس پائی جاتی ہیں مردوں اور عورتوں کے بارے میں مغربی معاشروں میں, وہ مشرقی معاشروں میں بھی موجود ہیں اور کسی ایک خاص ملک تک, کسی ایک خاص کلچر تک محدود نہیں ہے. عورتوں کو اگر باتونی ایک کلچر میں سمجھا جاتا ہے تو باقی کلچرز میں بھی باتونی سمجھا جاتا ہے. مردوں کو رسپانسبل سمجھا جاتا ہے تو تمام کلچرز میں رسپانسبل سمجھا جاتا ہے. عورتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کوئی بھاری ذمہ داری یا بہت سی بڑی رسپانسبلٹی والا کام نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گی, اور ایسا اکثر کلچرز میں سمجھا جاتا ہے. ہاں, ہم جانتے ہیں کہ عورتیں کیپیبل بھی ہیں, عورتیں رسپانسبل بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں, لیکن جہاں مرد اور عورت میں چننے کی بات آئے گی اور رسپانسبلٹی والی کوئی ٹاسک دینے کا معاملہ ہوگا تو عام طور پر لوگ مردوں کے حوالے وہ ٹاسک کریں گے, عورتوں کے حوالے وہ ٹاسک نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ویسٹرن معاشروں کی اور ایسٹرن معاشروں کی, ہم نے ان کو کمپیئر نہیں کیا, لیکن جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا اس وقت ہمارے پاس ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مغربی معاشروں سے ہی لیا گیا ہے. آئندہ لیکچرز میں ہم آپ کو بہت سی ایسی لوکل ریسرچز کا بھی بتائیں گے اور ان کا حوالہ دیں گے جس میں جینڈر اسٹیریوٹائپ سے ریلیٹڈ بہت سی انٹرسٹنگ معلومات اکٹھی کی گئی ہیں. اسی طرح سے ویسٹرن سوسائٹیز میں کچھ ایسی اسٹیریوٹائپس بھی ہیں جو کہ ہمارے مشرقی معاشروں میں یا یوں کہہ لیجیے کہ لیس ڈیولپ کنٹریز میں نہیں پائی جاتی, جس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ویسٹ میں انڈسٹریلائزیشن کا آغاز بہت پہلے اور بہت سی اسٹیریوٹائپس انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی. اس سے پہلے کے معاشروں میں اس طرح کی اسٹیریوٹائپس موجود نہیں تھی, لیکن لوگوں کے طریقہ روزگار میں تبدیلی آنے سے اور انڈسٹریلائزیشن کے ہونے کی وجہ سے ان کے جو لائف سٹائل میں تبدیلی آئی, اس کی وجہ سے بہت سی نئی طرح کی اسٹیریوٹائپس نے جنم لیا. مغربی معاشرے میں اسٹڈیز شو کرتی ہیں, اور یہ اسٹڈیز مغربی سائنسدانوں نے ہی کی ہیں, کہ زیادہ تر نیگیٹو اسٹیریوٹائپس عورتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں, جبکہ ہم دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ اور دوسرے معاشروں میں موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں شاید مردوں میں اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی, لیکن ٹریڈیشنلی وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. نیگیٹو اور لیس ڈیزائربل ایٹریبیوٹس آر ایسوسیٹڈ وتھ فیمیلز, جیسے کہ ایکسپریسونیس میں اور assertiveness میں اگر مقابلہ کیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ مرد زیادہ assertive ہوتے ہیں, عورتیں زیادہ جو ہیں وہ شائع ہوتی ہیں, انہیبیٹڈ ہوتی ہیں. اسی طرح کی اور بھی بہت سی اسٹیریوٹائپس ہیں. ایک چیز, آخری چیز اس لیکچر میں ہم بات کریں گے, مغرب میں جو اسٹڈیز میں دیکھا گیا وہ اسٹیریوٹائپس عورتوں کے بارے میں جو پائی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں, عمر کے ساتھ اور حالات کے ساتھ ان میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہ چیز مختلف ہے. مختلف عمر کے مختلف حصوں میں عورتوں کے بارے میں مختلف تصورات ہو سکتے ہیں, بٹ ان لائک دیٹ سوسائٹی, ان آور سوسائٹی females enjoy more respect and more regard with increasing age. اگر عورتوں کے ساتھ ایک نائیوٹی کا یا ایک بے وقوفی کا یا ٹاکٹیو ہونے کا ایک ٹھپا ان پہ لگایا جاتا ہے کم عمری کے زمانے میں یا نوجوانی کے زمانے میں, اولڈر ویمن کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں عمر بڑھنے کے ساتھ عورت جب گرو کرتی ہے ایج میں تو ساتھ ساتھ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ وزڈم میں بھی گرو کر رہی ہے, اور بڑی عمر کی عورتوں کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کی فیصلے کو اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. سو کلچرل ڈفرینسز بھی موجود ہیں, لیکن جینڈر اسٹیریوٹائپس بھی تمام معاشروں میں خاصی ملتی جلتی پائی جاتی ہیں. آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹیریوٹائپس کیسے پیدا ہوتی ہیں, ان کا آغاز کیسے ہوا, اور تمام معاشروں میں وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ایک سیدھی سادی ریلیشن شپ کی بجائے اسٹیریوٹیپیکل ریلیشن شپس کا آغاز ہوا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.